नाज़रीन, ये जनवरी 930 ईस्वी की बात है जब मक्का में एक वाक़या पेश आया जिसने उस ज़माने की पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया। मक्का में दाखिल होने वाले एक गिरोह ने बैतुल्ला से हजर असवद उखाड़ लिया और हजर असवद को अपने साथ ले गए और अगले 22 सालों तक खाना काबा हजर असवद से खाली रहा। वो लोग कौन थे और क्यों उन्होंने अचानक हजर असवद पर हमला किया? आखिर उस दिन हुआ क्या था? दुनिया की सबसे कीमती चीज़ की चोरी की ये वारदात कैसे पेश आई? नाज़रीन, हजर असवद वो मुक़द्दस पत्थर है जिसे बोसा देना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, क्योंकि उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था। ये अरबी के दो अल्फाज का मजमूआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और असवद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। सुर्खी और स्याही मैल जर्द रंग के इस बैजवी पत्थर का कुतर तकरीबन 30 सेंटीमीटर है और ये काबा के जनूब मशरकी कोने पर दीवार के साथ ज़मीन से कोई 5 फुट की बुलंदी पर नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाज़न 2.5 फुट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजम है कि तवाफ़ करते हुए हर बार हजर असवद को बोसा दें या दूर से हाथ के इशारे से हाथ बुलंद करते हुए सलाम करें। इस पत्थर से जुड़ी तारीख़ दरअसल दीन इस्लाम से भी पुरानी है और ये बहस रही है कि आया ये पत्थर क्या चीज़ है। ये शहाब साकिब आतिश फिशानी पत्थर है या कोई कुदरती शीशे का टुकड़ा है। नाज़रीन, तारीख़ मक्का में हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि जब हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारा गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ इस पत्थर यानी हजर असवद और एक दूसरे पत्थर जहाँ मकाम इब्राहीम है, उन दोनों पत्थरों को अल्लाह ने उतारा कि हज़रत आदम उनसे मानूस रहे। इसी तरह इब्ने इसहाक कहते हैं कि तूफ़ान नूह के ज़माने में हजर असवद को जबल अबू कुबैस पर महफूज रखा गया था। ताहम सबसे ज़्यादा मकबूल और मुस्तनद रिवायत के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि हजर असवद को तब ज़मीन पर उतारा गया था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्ला की दीवारों में से एक दीवार में खाली जगह देखी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि वो एक चट्टान तलाश करें जो खाना काबा में खाली जगह पर फिट हो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे पत्थर की तलाश की जो खाना काबा की दीवार में खाली जगह को बिल्कुल पुर कर दे, लेकिन मक्का के इर्द गिर्द उनको कोई ऐसा पत्थर न मिला जो काबा की इस दीवार में फिट आ सके। काबा की तरफ वापसी पर वो ये देखकर हैरान रह गए कि दीवार की खला में एक शानदार पत्थर पहले से नस्ब था। वालिद से पूछने पर मालूम हुआ कि ये आसमानी पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं। नाज़रीन, ये बात यकीनन आपके लिए हैरान कुन होगी कि हजर असवद जिस रंग का अब है ये पहले इस रंग का नहीं था। ये बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 877, मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 2792 और निसाई की हदीस नंबर 2935 के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर असवद जन्नत से आया तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, इसे बनी आदम के गुनाहों ने सियाह कर दिया है। हजर असवद जिसे खाना काबा की ज़ीनत तस्वुर किया जाता है और जिसे बोसा देने या हाथ का इशारा किए बगैर तवाफ़ काबा को नामुकम्मल तस्वुर किया जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीला बनी जरहम के मुतालिक तारीख़ में मिलता है कि उन लोगों ने
حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد اگرچہ کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی ضرورت پیش آئی، مکہ کے قبیل جرہم اور عمالقہ وغیرہ نے اس کو تعمیر کیا، مگر حجر اسود کے متعلق صرف اس واقعے کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے متولی بنے۔ ان کے بعد ثابت بن اسماعیل کو متولی بنایا گیا، متولی یعنی کسٹوڈین۔ پھر ان کے نانا مزاز جرہمی متولی بنے اور کچھ عرصے تک قبیلہ جرہم میں تولیت چلتی رہی۔ جب بنو بکر بھی جو اولاد اسماعیل میں سے تھے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکال دیا، تو قبیلہ جرہم کے رئیس عمر بن حارث نے اس خیال سے کہ کعبہ کی بیش قیمت اشیاء دشمنوں کے ہاتھ نہ لگیں اور جب کبھی کعبہ پر دوبارہ ان کا قبضہ ہو جائے تو ان کی چیزیں ان کو واپس مل جائیں، حجر اسود کو کعبہ سے اکھاڑ کر اور بہت ساری چیزیں جو مختلف لوگوں نے کعبہ پر چڑھائی تھیں اور شاہان فارس کا چڑھایا ہوا سونے کا ہرن، یہ سب چیزیں زمزم کے کنویں میں چھپا دیں اور مٹی ڈال کر زمزم کو زمین کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد اگرچہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا کنواں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کھود کر برآمد کیا تھا، مگر یہ پتہ نہیں چلا کہ زمزم کا دفن شدہ سامان جس میں حجر اسود بھی تھا ان کے ہاتھ آیا تھا یا نہیں۔ بہرحال جب قریش نے کعبہ کی تعمیر شروع کی تو اس وقت حجر اسود کعبہ میں موجود تھا، لیکن یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ زمزم سے اس کو کس نے اور کب نکالا تھا، اور تعمیر سے پہلے اس کو کعبہ میں کس نے نصب کیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر جو کہ زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، انہوں نے یزید بن معاویہ علیہ اللعن کی موت کے بعد خلافت کا دعویٰ کیا اور مکہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ عبد الملک بن مروان جو اس وقت اموی خلیفہ تھا، انہیں ختم کرنے کے در پہ تھا اور اس مقصد کے لیے اس نے حجاج بن یوسف کو مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حجاج بن یوسف نے 692 عیسوی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کا محاصرہ کر لیا اور شہر پر شدید بمباری کی۔ اس نے منجنیکوں کے ذریعے بیت اللہ پر حملہ کیا جس سے کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا۔ اس حملے میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبہ پر منجنیکوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے نہ صرف غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی بلکہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا، اور منجنیک کا پتھر لگنے سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ نزن 7 ذوالحج سن 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بھی نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا جب حج بیت اللہ موقوف ہو گئی۔ ناظرین، ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ طاہر کرامتی مکہ سے لوٹا ہوا مال اور حجر اسود بحرین کے ایک شہر مقام حجر لے گیا، اور اس شہر کا نام بھی حجر اسود جانے کے بعد ہی مقام حجر پڑا۔ وہاں کرامتی نے اپنا کعبہ بنایا جسے وہ دار الحجرہ کہا کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حجر اسود کی وجہ سے اس کے بنائے ہوئے کعبہ میں لوگ آنے لگیں گے، اور اس نے اس بارے میں بڑی کوششیں بھی کی۔ مکہ کے راستے بند کر دیے جو 319 ہجری سے 327 ہجری تک بند رہے، اور اپنے بنائے ہوئے کعبہ کی طرف لوگوں کو گھیر کر لانا چاہا، مگر وہاں کوئی نہ گیا۔ ناظرین، جامع لطیف تاریخ مکہ میں ہے کہ کرامتی نے حجر اسود کو لے جا کر وہاں کی جامع مسجد کے 7ویں ستون میں اس لیے لٹکا دیا تھا کہ حجاج اس طرف منتقل ہو جائے۔ حجر اسود 22 سال تک واپس نہ آیا اور 22 سال تک وہاں لٹکا رہا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ اسے حجر اسود کے بدلے 30,000 دینار دے گا۔ تب حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی۔ گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث
شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ علامہ سیوطی کی روایات کے مطابق جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو حجر اسود کی واپسی کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ خوبصورت غلاف سے ایک پتھر نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم اسے لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ یہ پانی میں نہیں ڈوبتا، دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور پھر اسے آگ لگائی گئی تو وہ سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ فرمایا یہ حجر اسود نہیں۔ پھر دوسرا پتھر نکالا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ لگانے پر گرم ہو گیا۔ فرمایا یہ بھی اصل حجر اسود نہیں ہے۔ پھر مجبوراً ان کو اصل حجر اسود دینا پڑا۔ اصل حجر اسود کو جب پانی میں ڈالا گیا تو تیرنے لگا اور آگ لگائی گئی تو بالکل گرم نہ ہوا، اور اس وقت وہ پتھر وہاں سے واپس مکہ لایا گیا۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں حضرت رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر کرامتی نے یہ کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ اس طرح 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹخنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے اپنے کلہاڑے کو بلند کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص جو اس کی گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا اسے فوراً قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ 413 ہجری میں فاطمیوں نے اپنے 6 پیراکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، سنہرے بالوں والا طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ تلوار اور لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں حجر اسود پر تابڑ توڑ 3 ضربیں لگا ڈالی، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں اور وہ ہذیانی کیفیت میں اول پھول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا تب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور 3 گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا۔ اس طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سن 990 ہجری میں وقوع پذیر ہونے والے واقعے کے مطابق ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے حجر اسود کو ضرب لگا دی۔ اسی وقت ایک عرب شہزادہ نصیر جو مطاف میں موجود تھا اس نے اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ صوفی عبدالستار ود صوفی عبدالغفار مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا، اور اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ کے دیوار میں نصب کیا جو اس افغانی باشندے نے نکالا تھا۔ ناظرین، حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ ان تمام حادثات نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ روایات کے مطابق سن 660 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل آپس میں جھگڑ پڑے۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسی ہی کے نصیب میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ جب سب نے مل کر چادر کو اٹھایا
اور اس مقام پر پہنچے جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب فرمایا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھائی۔ 1268 عیسوی میں ترک سلطان عبدالحمید نے حجر اسود پر سونے کا کور بنوایا اور اسی طرح 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے دوبارہ چاندی میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے